औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम शाह और मैं आप सबको सईदा इरम तौक़ीर ऑफ़िशियल पर खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो वालिदैन के साथ जो हुस्न सलूक है उसके बारे में है कि सभी जानते हैं कि वालिदैन जो हैं वो कितनी बड़ी नेमत हैं और जो है हर इंसान की ज़िंदगी में हर इंसान की जो ज़िंदगी है वो सबके बगैर गुजर सकती है, लेकिन जो माँ बाप के साथ बात होती है, जो माँ बाप के बगैर जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं उनका तो हम लोग सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनके माँ बाप नहीं हैं या जिनके माँ बाप हैं वो जो है उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट और कितने ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि माँ बाप ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर इंसान ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। तो चलें अपने मौजू की तरफ चलते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को जो है वो मुख्तलिफ़ रिश्तों में परोया है। इनमें से किसी को बाप बनाया है अल्लाह पाक ने, किसी को माँ का दर्जा दिया और किसी को बेटा बनाया, तो किसी को बेटी की पाकीज़ा निस्बत अता की है। गर्ज़ जो है हर रिश्ते को अल्लाह ताला ने बनाकर इनके हकूक़ मुकर्रर भी फ़रमाए हैं। इन हकूक़ में से हर एक का अदा करना ज़रूरी है, लेकिन वालिदैन को के जो हकूक़ हैं उनको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी बंदगी और अताअत के फ़ौरन बाद ज़िक्र फ़रमाया है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि रिश्तों में जो है सबसे बड़ा हक़ जो है वो किसका है, हमारे वालिदैन का है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जो माँ है उसके पाँव के नीचे जन्नत है और जब तक हम लोग अपनी माँ को राज़ी नहीं रखेंगे या जो हमारे माँ बाप हैं जब तक वो हमसे राज़ी नहीं होंगे तो हमारे लिए जन्नत किस तरह से जो है वो हम पे वाजिब हो सकती है। हम लोग किस तरह सोच सकते हैं कि हम लोग जन्नत में जाएंगे और जो बाप है वो जन्नत का दरवाज़ा है, क्योंकि मेरा जो है एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि देखें माँ जो होती है ना, माँ जब अपनी औलाद को अगर बद्दुआ देती भी है तो साथ में दुआ दे देती है, लेकिन जो बाप होता है ना, बाप तो कभी जल्दी आपको बद्दुआ देगा ही नहीं, लेकिन अगर देगा तो फिर बाप की जो बद्दुआ होती है वो बहुत ऐसी लगती है इंसान को जैसे गोली, और वो जो है इंसान की जो ज़िंदगी है उससे तबाह हो जाती है। इसलिए कोशिश यही करें कि अपने वालिदैन को खुश रखें, उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ते होते हैं। वालिदैन के बगैर तो इंसान जो है वो कुछ भी नहीं होता। जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इस आयत का जो तर्जमा है वो कुछ इस तरह से है, और तेरे रब ने ये हुक्म दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत मत करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अगर वो यानी माँ बाप तेरी ज़िंदगी में बढ़ापे को पहुँच जाएँ, इनमें से या फिर एक पहुँच जाए या फिर दोनों, तो तुझे इनमें से कभी हूँ भी मत कहो, यानी कि किसी को उफ़ भी मत करो, ना इन्हें झिड़कना और इनसे खूब अदब से बात करना और इसके सामने शफ़क़त से इनकिसारी के साथ झुके रखना और यूँ दुआ करते रहना, ऐ हमारे परवरदिगार तू इन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला है। तुम्हारा रब तुम्हारे दिल की बात खूब जानता है और अगर तुम सादतमंद हो तो वो तौबा करने वालों की खताएं कसरत से माफ़ फरमाता है। इस आयत से जो है अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी बंदगी का अताअत का हुक्म दिया है कि यानी कि अल्लाह ताला के सिवा जो है कोई भी इबादत के लायक नहीं है और जो है किसी की भी बंदगी मत करना। इसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। औलाद को ये सोचना चाहिए कि वालिदैन ना सिर्फ मेरे वजूद का सबब हैं, बल्कि आज जो इंसान है वो जो कुछ भी है उनकी जो बरकत है वो सब कुछ जो है वो किसकी वजह से होती है, वालिदैन की वजह से, क्योंकि वो जो होते हैं वालिदैन बहुत ज़्यादा जो दुख और मशक्क़त बर्दाश्त करते हैं इंसान को, जो अपने बच्चे हैं उनको बड़ा करने के लिए, हालांकि उन्हें पता होता है उनको मिलना इनसे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बेलौस होकर हमसे मोहब्बत करते हैं और हमारी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। पहले जो वालिदैन है वो ऐसी हस्ती है जो है इंसान अपने बारे में बाद में सोचते हैं और पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त और तकलीफ़ जो है तो माँ को बर्दाश्त करनी पड़ती है। सूरह काफ में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा कुछ इस तरह से है, इस माँ ने तकलीफ़ झेल कर तुम्हें इसे पेट में रखा और तकलीफ़ बर्दाश्त करके इसे जना। हमल की 9 माह की तकलीफ़ और इससे बढ़कर वज़ा हमल की तकलीफ़ ये सब माँ ही बर्दाश्त करती है। जब बच्चा जो है वो पैदा होता है तो इसकी परवरिश के लिए बाप मेहनत और मशक्क़त बर्दाश्त करता है। सर्दी हो या गर्मी, सेहत हो या बीमारी, वो हर तरह से अपनी औलाद की खातिर जो है मुआशी सोबतों को बर्दाश्त करता है और इनके लिए कमा कर लाता है।
اس کے اوپر خرچ بھی کرتا ہے۔ ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ بھی پلاتی ہے، اس کو گرمی سردی سے بچانے کے لیے خود کو جو ہے گرمی سردی جو ہے برداشت کرتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بے چین ہو جاتے ہیں، یہ ہم لوگ سب بھی جانتے ہیں۔ بیچارے جو ہوتے ہیں ماں باپ، مائیں اکثر جو ہوتی ہیں وہ بیچاری ساری ساری رات سوتی نہیں ہیں جب ان کے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کا علاج کرواتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں، ہاسپٹلوں کے چکر جو ہوتے ہیں۔ والدین اپنی راحت کو بچوں کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہیں پہ والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم فرمایا ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور اس کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور بیت اللہ لایا اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کی مناسک ادا کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے ایک چکر کے برابر بھی نہیں ہے جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس میں جو ہے یعنی کہ اس کے ساتھ انتہائی تواضع اور انکساری اور احکام و احترام کے ساتھ پیش آئیں، بے ادبی نہ کریں، تکبر نہ کریں، ہر حال میں ان کی اطاعت کریں، یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں۔ یعنی کہ والدین کی آپ ہر بات مانیں سوائے جو ہے دین کے معاملے میں، اگر دین کے معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ آپ اپنے والدین کی ہر بات مانیں، سوائے یہ کہ اگر کہ دین کے معاملے میں اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کریں یا کچھ ایسا تو پھر ان کی بات نہیں مانیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جو اپنے ماں باپ ہیں ان کی ہر بات ماننا جو ہے ہر بچوں پہ، ہر انسان پہ فرض ہے۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر وہ تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرے شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں تیرے پاس نہ ہو تو ان کا کہنا مت ماننا۔ اس کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا، تو ان پر اپنا مال خرچ کر اور تجھے جو حکم دے ان کی تعمیل کر، ہاں اگر گناہ کا حکم دے تو مت مان۔ اسی کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کا غبار اور دھول ان کو نہ لگ جائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ جو ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے کپڑے بھی جو ہے نہیں جھاڑیں، کہ اتنا سخت حکم ہے کہ کہیں جو ہے اگر غبار کا کوئی حصہ جو ہے اگر ان پہ لگ جائے گا تو تم جو ہے گناہ کے جو ہے حقدار ہو جاؤ گی، یا تمہیں گناہ ہوگا، یا پھر ان کی جو خدمت ہے یا ان کے اعزاز میں یہ کمی آئے گی۔ بڑھاپے میں بھی اسپیشلی جو ہے خاص طور پہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کو یہ حکم ہے کہ وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ والدین کو بڑھاپے کو ذکر فرما کر جو ہے فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں کوئی ایک یا دونوں زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان سے جھڑک کر بات کرنا۔ حضرت نوری رضی اللہ عنہ القرآن میں اف کا ترجمہ ہوں سے کیا ہے، اگر ان کو کوئی بات ناگوار گزرے تو ان کو جواب میں ہوں بھی مت کہنا۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت کو خاص طور پر سے اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ والدین کی جوانی میں تو اولاد کو نہ ہوں کہنے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ ہی جھڑکنے کی، جوانی میں بدتمیزی اور گستاخی کا اندیشہ کم ہی ہوتا ہے، لیکن جو بڑھاپا ہے اس میں جو ہے والدین جب ضعیف ہو جاتے ہیں اور اولاد کے محتاج ہوتے ہیں، محتاج جو ماں باپ، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ماں باپ جو ہیں وہ محتاج نہیں ہوتے، اگر آپ ان کو دیتے ہیں نا تو وہ ان کا حق ہے، نہ کہ وہ محتاج ہوتے ہیں، نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کا حق، آپ لوگوں کا یہ فرض ہے اور ان کا وہ حق ہے، اور اگر آپ دیں گے تو یہ آپ کا فرض ہے، اگر وہ لیں گے تو وہ ان کا حق ہے، اور حق جو ہے وہ نہیں مارنا چاہیے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسلام میں جو ہے حق مارنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کسی کا جو ہے حق نہیں مارنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان چیزوں کا دھیان رکھیں، جب ضعیف ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کا زیادہ تر اندیشہ رہتا ہے۔ بڑھاپے میں جو ہے عام طور پہ ضعیف ہونے کی وجہ سے مزاج ہوتا ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں، چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، بعض دفعہ معمولی باتوں پر بھی والدین پر غصہ کرتے ہیں، تو اب یہ اولاد کی جو ہے
امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کو برداشت کر کے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ناک بھو چڑھا کر بات کا جواب دیتے ہیں۔ اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جواب دینا اور جھڑک کر بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو اف بھی مت کہنا اور اس کی بات پر معمولی سی ناگواری کا اظہار بھی مت کرنا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے کم درجہ بھی ہوتا تو اللہ ذو الجلال اسے بھی حرام فرما دیتے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا جو پیشاب ہے دھونا پڑ جائے تو بھی اف مت کہنا کہ وہ بچپن میں تمہارا بھی پیشاب یا پخانہ دھوتے تھے۔ والدین کا جو ادب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ میرا باپ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی کہ ان کے آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا، ان کو گالی مت دینا۔ بڑھاپے میں جب والدین کو کوئی بات جو ہے وہ ناگوار گزرے تو ان سے کیسے گفتگو کی جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی بات کرنا، لب و لہجہ میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال رکھنا۔ اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور جو ہے ان کو جو ہے پیار سے محبت سے بات کرنا۔ قول کریم کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خطا کار اور زر خرید غلام سخت مزاج اور ترش روی آقا سے جس طرح بات کرتا ہے اس طرح بات کرنا نہ قول کریم ہے۔ تو اس سے آگے فرمایا ہے کہ ان کے سامنے شفقت کے ساتھ انکساری سے جھکتے رہنا۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اللہ نے قرآن کریم میں والدین کے سامنے جھکے رہنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ان کی کوئی بات تیری ناگواری کی کہیں تو ترچھی نگاہ سے بھی ان کو مت دیکھنا، کہ آدھی کی ناگواری اول ان کی آنکھ سے جو ہے مطلب کہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان کو ناگواری کی آنکھ سے بھی نہ دیکھیں، کیونکہ اور اس کی جو آنکھ سے پہچانی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کے تیری وجہ سے ان کی دلی رغبت پوری کرنے میں فرق نہ آئے، اور جس چیز کو والدین پسند کریں تو ان کی خدمت میں پیش کرنے میں کنجوسی مت کرنا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ والدین کی خدمت اور اطاعت کا حکم کسی زمانے و عمر کے ساتھ مقید نہیں، بہرحال ہر عمر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، کیونکہ والدین کی خدمت اور ان کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور ان کی ناراضگی میں ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان سے جو ہے خوش اخلاقی اچھے طریقے سے جو ہے پیش آئیں، کیونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے۔ اور جو ہے جنت یا جہنم کے دروازے بھی اس لیے انسان سے کھولے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کی حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اللہ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جنت کا 1 دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جس نے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کی نافرمانی کی، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حسن سلوک نہ کیا تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک جو ہے وہ زندہ ہو اور ایک جو ہے اس دنیا میں نہ ہو تو اس کے لیے جو ہے جہنم کا 1 دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ فرمایا اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو۔ حضرت رافع بن ایاس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں تو انہوں نے فرمایا میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے کہ اچانک سے جو ہے 1 دروازہ بند ہو گیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ جو ہے اس سے سلوک کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں، یعنی کہ والدین جو ہیں وہ ہمارے لیے جنت کے دروازے ہیں۔ اگر دونوں زندہ ہیں تو 2 دروازے ہیں، اگر کوئی ایک زندہ ہے تو ہمارے لیے 1 دروازہ کھلا رہتا ہے اگر ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اسلام کے مطابق جو ہے بیہیو کرتے ہیں، اور اگر نہیں تو ہمارے لیے جو ہے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں اگر ہمارے ماں باپ دونوں حیات ہیں، اور اگر نہیں تو پھر
اگر ایک حیات ہے تو ایک جہنم کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ بھی ہے کہ جب والدین آپ کے اگر زندہ ہیں تب بھی اور نہیں ہے تو ان کے لیے دعا کا اہتمام بھی لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہیں پہ ان کے لیے جو ہے دعا کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحم فرما، یعنی کہ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرنا معمول بنا لیں۔ دو بہت آسان دعائیں جن کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے، ایک ماقبل والی اور دوسری یہ، یعنی اے میرے پروردگار روز حساب تو میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں اور جو ہے دعا کریں اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بھی کہ اللہ پاک جو ہے سب دنیا کے مسلمانوں پہ جو ہے رحم فرمائے، آمین۔ اس سے جو ہے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتے ہیں، اور حسن سلوک رزق و عمر میں بھی انسان کے جو ہے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے اور رزق میں اضافہ فرمائے تو اس سے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد جو ہے وہ بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ موت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین یا ان میں کوئی ایک ان کی جو ہے وفات ہو جائے، زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوتاہی ہوئی ہو تو اس کی تدارک کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی عرض کیا ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کوئی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے ان سے حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، تاکہ ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا اور ان کی صلہ رحمی کو نبھانا جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے ہو، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ملنے کے لیے آئے اور پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ قبر میں صلح رحمی کرے تو اس کو چاہیے ان کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے والد عمر رضی اللہ عنہ اور تمہارے والد کے درمیان دوستی تھی، میں نے چاہا میں اسے نبھاؤں، اس لیے تم سے ملنے آیا ہوں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج کل جو ہے لوگ اپنے ماں باپ کا ہی خیال نہیں کرتے، تو وہ جو ہے ان کے دوستوں کا یا پھر کسی اور کا کس طرح سے خیال کریں گے؟ یار ضروری ہے۔ دیکھیں والدین جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ زندگی میں کھویا ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ صرف اپنے والدین۔ تو دعا یہی کریں کہ اللہ پاک سب کے جو ہیں والدین کو جو ہے ان کو سلامت رکھیں، ہمیشہ 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 ان کے سروں پر قائم رکھیں۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے جو ہے میرے والدین کو کچھ نہ ہو، میں مر جاؤں تو اس کے بعد میرے والدین کو جو ہے جانا تو سبھی نہیں ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تب تک ان کو کچھ نہ ہو۔ ایک میرے بابا ہیں، ایک ماما ہیں اور ایک میری خالہ ہیں، یہ 3 بندے جو ہیں میری زندگی ہیں، میرے لیے بہت 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 امپورٹنٹ ہے ہر چیز سے زیادہ۔ تو میں یہی دعا کرتی ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں ان لوگوں کو کچھ بھی نہ ہو، کبھی بھی جو ہے ان لوگوں کو کبھی کچھ نہ ہو، میں تو بس یہی کہتی ہوں۔ اور اللہ پاک جو ہے ہمارے آپ سب کے والدین کو ہمیشہ آپ کے سروں پہ قائم رکھے، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کو جو ہے جنت میں کشادہ گھر دے، ان کی قبر کو اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو آپ لوگوں سے اینڈ میں صرف یہ گزارش ہے کہ جن کے والدین یا دونوں میں سے ایک یا پھر مطلب زندہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے اس کی جو ہے قدر کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جتنا ہو ان کی خدمت کریں، اور جو ہے ان کے حقوق جو ہے بھرپور اپنی طرف سے کوئی چیز نہ چھوڑیں کہ پوری کوشش کریں جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ کریں، اور ان کی جو ہے خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں، ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان سے بات کریں،
اچھا برا ہر چیز وہ آپ کو سکھائیں گے، کیونکہ والدین جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا کبھی بھی برا نہیں چاہتے، اور ان کی دعائیں جب انسان کے ساتھ ہوتی ہیں تو انسان کسی بھی میدان میں جو ہے ناکام نہیں ہوتا ہے۔ یہ میرا ماننا ہے، باقیوں کا کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ تو اگر کوئی بھی دنیا سے اگر کوئی رخصت ہو گیا ہے، جن کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں، تو ان کے ساتھ ادب و سلوک یہ ہے کہ ان کی وصیت کو جو ہے نافذ کریں۔ اگر انہوں نے کوئی آپ کو جو ہے نصیحت کی ہے، یا انہوں نے کوئی مطلب چیز اگر آپ کے لیے کیا ہے کہ اس کو نافذ کریں تو اس کو نافذ کریں۔ ان کی ذمہ داری اگر کوئی قرضہ ہے تو وہ ادا کریں۔ اس کے بعد شرعی اساس کے مطابق میراث کو تقسیم کریں، خود دینی تعلیم حاصل کریں، اس پر عمل کر کے ان کے لیے دعا کریں، اللہ سے ان کے لیے رحمت و مغفرت طلب کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، ان کی طرف سے نفلی حج عمرہ کریں، کہیں کنواں کھودوائیں یا لوگوں کے پینے کے پانی کا انتظام کر دیں، دینی کتابیں خرید کر جو ہے وہ مسجد میں دے دیں، یا پھر مدرسہ بنوائیں، یا دینی علم حاصل کرنے والے مہمان رسول کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کرنے میں جو آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد والدین کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور تعلق والے ہیں ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں، نفلی اعمال کر کے ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، اپنے علاقے، ملک اور دنیا میں بھی مظلوم مسلمانوں کی حالت زار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مال کے ساتھ ان کی خیر گیری کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام جو ہے ایمان والوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے، اپنے لیے بھی۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں، کہ بلکہ میں اپنے لیے بھی کہتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اپنے والدین کی جو ہے ہمیشہ سے ان کی اطاعت کرنے کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، اگر کوئی بری یا کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ضروری ہے کہ ہر کوئی جو ہے اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اپنے والدین کا خیال کریں، ان سے محبت کریں، کہ والدین جو ہے وہ دو قیمتی ہیرے ہوتے ہیں، جن کی قیمت جو ہے وہ بالکل لامحدود ہے، جن کی قیمت کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو ضروری یہی ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اگر وہ زندہ ہیں تب بھی، اگر نہیں ہیں، جن کے نہیں ہیں تو اللہ پاک ان کو جو ہے جنت میں جگہ دے، اور جو ہے سب کے ماں باپ جن کے ہیں ان کے سب کے ماں باپ کو ان کے سروں پہ قائم رکھے ہمیشہ ہمیشہ، آمین۔ اور میرے والدین کو بھی اللہ پاک لمبی زندگی دے، جب تک میں زندہ ہوں ان کو کچھ نہ ہو، اللہ پاک ان کو جو ہے ہمیشہ میرے سروں پہ قائم رکھے، آمین۔ ان کو صحت دے، زندگی دے، ترقی دے، تندرستی دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر جو ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میری کوئی بات، کوئی الفاظ آپ لوگوں کے دل کو برا لگا ہو، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے دل سے معذرت کرتی ہوں، اور ساتھ میں جو ہے آپ سب مسلمانوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک، کیونکہ جمعے کا دن جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت دن ہوتا ہے، اور جو ہے ایک جو ہے عید کی طرح ہوتا ہے ہر مسلمان کے لیے، جو لوگوں کی جو ہے سالوں سال بعد عید آتی ہے، لیکن ہماری جو ہے ہر ہفتے میں ایک دن ہمارا عید کا ہوتا ہے، وہ ہے جمعے کا دن، بہت ہی مبارک دن ہوتا ہے۔ تو سب جو ہے سورۃ کاف پڑھیں، اور کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک ہفتے سے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان نور آپ کے جو ہے پیدا کرتا ہے، اور آپ کے جو ہیں اگر انسان اس حالت میں وہ چلا بھی جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو جو ہے قبر کے عذاب سے بھی بچاتے ہیں۔ تو سب سے گزارش ہے کہ یہ دن بہت خوبصورت اور بہت اہم دن ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے درود پاک پڑھیں ان پہ، اور دعا کریں اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، کہ اللہ پاک سب کی مشکلات جو ہیں وہ آسان کرے، سب بھائیوں کی مشکلات کو آسان کرے، اور جو ہے سب بہنوں کی نصیب اچھے کرے، سب بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جو ہے سب بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک جو ہے ان کو صبر عطا فرمائے، جن کی اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان سب کے، جن بیویوں کے شوہر نہیں ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کو ان کی عزت و ناموس میں رہنے کی جو ہے توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور ان کی جو عزت ہے ان کو اللہ پاک جو ہے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اللہ پاک نہ دے، اپنے سوا کسی کے آگے کسی کا بھی محتاج نہ اللہ پاک کسی کو بھی نہ کرے، اور جو ہے کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کیونکہ مسلمان ہی مسلمان کے کام آتا ہے۔ تو یہ ہم لوگ مسلمان ہیں اس لیے بھی، اور جو ہمارا دین ہے وہ بھی ہمیں اس چیز کا سبق دیتا ہے، اور انسانیت بھی۔ تو کوشش یہ کریں کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے والدین کا خیال رکھیں، اور جو ہے اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، کوئی بات بری لگی ہو تو ایک بار پھر سے دل سے معذرت کرتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی میزبان ارم شاہ اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔